बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, पहली ख़बर, पहला केस ये कि अरशद शरीफ की मैयत जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है। उनका जस्ते खाकी आज शाम तक वतन पहुँच जाएगा। इस पर सैल हासिल गुफ्तगू करेंगे, बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या क्या है, इंकशाफात क्या हो रहे, सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन अंदाज़ा हक़ाइक़ को देख के आपने लगाना है। दूसरी खबर ये कि सियासत में क्या कुछ हो रहा है। सियासत में ये हुआ कि पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान ने मुस्लिम लीग के 18 लोगों को हंगामा आराई की सज़ा देते हुए मुअत्तल कर दी उनकी रुकनीत और उनको ईवान से बाहर निकाल दिया। और एक और बात कि इमरान खान साहब 2 जगह गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ वो चाहते थे कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसे मुअत्तल कर दिया जाए। इस्तदा की उन्होंने, लेकिन वो मुस्तरद हो गई। और दूसरी जानिब जो है सुप्रीम कोर्ट में गए नैब के हवाले से कि तरमीम के हवाले से, तो वो भी उनकी सुनी नहीं गई, बल्कि वहाँ से भी उनको पूरा जवाब मिल गया। अब इसमें क्या कुछ है क्या नहीं है, ये सारी बातें करूँगा। लेकिन आज पूरी फ़िज़ा वतन की जो है वो सोगवार है अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ एक मुनफरद नाम है मीडिया के हवाले से, प्रोग्रामों के हवाले से और करंट अफेयर के हवाले से। उससे बहुत सी तहकीकाती रिपोर्टिंग की, बहुत से लोगों ने उससे इख्तलाफ किया, बहुत से लोग उससे इत्तेफाक करते थे, बहुत से उसके हिमायती थे, बहुत से लोग उसके ख़िलाफ़ भी होंगे, क्योंकि वो इंसान था, कोई फरिश्ता तो नहीं था। लेकिन सहाफ़त के हवाले से उसने बहुत सी रवायात कायम करने की कोशिश की और आखिरकार उसके हालात ऐसे हुए, उसको धमकियाँ ऐसी मिली कि उसे वतन छोड़ के बाहर जाना पड़ा। हालात के मुताबिक पहले वो दुबई गए, दुबई के बाद पहले ये इतला मिली कि वो लंदन गए, फिर लंदन से उनको निकाला गया, फिर वो चले गए कीनिया। लेकिन उनकी बेगम जवेरिया सिद्दीक कहती हैं कि नहीं, वो यहाँ से दुबई गए और दुबई में जब उनका टाइम ख़त्म हुआ वीज़े का, तो उनको कहा गया कि आपका वक्त ख़त्म हो रहा है, यहाँ आप रह नहीं सकते। तो उन्होंने एयरपोर्ट से ही कीनिया का वीज़ा लिया, जो कि पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से ही मिल जाता है। वो लेके कीनिया चले गए। अब सवाल ये कि कीनिया क्यों गए। कीनिया में खुर्रम अहमद उनका एक दोस्त थे, भाई थे, जिनको भाई कहा गया। अभी तक जो खबरें आई हैं, नैरोबी की पुलिस या जो गाड़ी की पुलिस है उसने जो तहकीकात की, उसमें कहा उनके साथ जो गाड़ी चला रहे थे वो उनके भाई थे खुर्रम अहमद। जबकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा मीडिया भी जानता है कि उनके भाई एक थे अशरफ शरीफ, और वो भी शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी में, और उनके वालिद मोहतरम भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब सिर्फ वो वाहिद जवान थे अपनी वालदा के, यानी सबसे छोटे बेटे, और अब वो भी नहीं रहे। अब सिर्फ एक बेचारी दुखों की मारी वालदा बाकी बची है, या उनकी बेगम साहबा और 2 बच्चे। अब उनका दुख जाहिर है ना आप शेयर कर सकते हैं ना मैं। इसी दुख की नज़र पूरे पाकिस्तान की आवाम है, पूरी कौम है और दुख में है। शोक का पूरे मुल्क में एक यानी फ़िज़ा कायम हो गई है। जो सहाफ़ती तंजीमें, उन्होंने एहतजाज किया, लाहौर प्रेस क्लब ने किया, प्रेस गैलरी ने किया, पंजाब असम्बली की, इस्लामाबाद में हुआ, यानी मुल्क के तूल अर्ज़ में एहतजाज हुआ। एहतजाज किस बात का हुआ कि अरशद शरीफ को दियार गैर में किसने मारा, क्यों मारा। इनके शफ़ात हो रहे हैं कि बिल्कुल एक कहानी उसी तरह उसी अंदाज़ में बयान की गई है जिस अंदाज़ में अपना हमारी पाकिस्तानी पुलिस करती है जब पुलिस मुकाबला करती है। एक कहानी बनाई गई कि एक और गाड़ी की तलाश थी और उस गाड़ी में एक बच्चा भी अगवा हुआ था, लिहाजा उसके अंदेशे में यानी गलतफहमी में ये फायरिंग हो गई। ऐसा नहीं हुआ। हालात जो अब सामने आ रहे हैं, जो इनके शफ़ात सामने आ रहे हैं, नैरोबी पुलिस के हवाले से, मुगाडी पुलिस के हवाले से जो कुछ हुआ है, वहाँ से जो एक लेटर जारी हुआ उसमें तो यही कुछ कहा गया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। इसलिए कि एक दही इलाका है, फार्म हाउस की तरफ वो जा रहे थे, खुर्रम गाड़ी चला रहे थे, वो दूसरी सीट पे बैठे हुए थे, गोली पीछे से लगी है। बल्कि अगर कार का उनका मुआवजा किया जाए, अंदाज़ा किया जाए, तज्जिया किया जाए, तो उस पर चारों तरफ से गोलियाँ लगी हैं। तो क्या कोई डाकू उसमें सफ़र कर रहा था। कहा यही जा रहा है कि चोर डाकू थे, इसलिए उनको रोकने के लिए जहाँ भी ऐसा मुकाबला होता है, ऐसी बात होती है, वहाँ सबसे पहले जो बात होती है वो टायर ब्रस्ट किए जाते हैं, उस पर गोली मारी जाती है ताकि गाड़ी रुक जाए। फिर दूसरा जो मुकाबला होता है वो मुकाबला होता है ड्राइवर को गोली मारी जाती है ताकि गाड़ी जो है रुक जाए।
لیکن یہاں گولیوں کی بوچھار جس انداز میں ہوئی تو ارشد شریف کو پیچھے سے گولی لگی، یعنی ادھر سے کنپٹی سے بھی پیچھے سے گردن کی طرف سے لگی اور یہاں سے نکل گئی اور جان لے بیٹھی۔ اب گولیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ چلائی گئیں۔ 8 سے 9 اہلکار تھے پولیس کے، کہتے ہیں پولیس والوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا کیونکہ انہیں الرٹ تھا کہ گاڑی اغوا ہوئی ہے اور اس میں بچہ بھی اغوا ہوا ہے اور گاڑی چوری ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کو پکڑنا تھا، اس کے لیے وہ کر رہے تھے۔ لیکن نکلا کیا رزلٹ؟ گاڑیوں کا فرق ہے، دونوں کا نمبروں کا فرق ہے، دونوں کا گاڑیوں کا بالکل ماڈل کا فرق ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ لیکن دیہی علاقہ تھا، سنسان علاقہ تھا، رات کا ٹائم تھا، لہٰذا غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تاہم جس انداز میں فائرنگ کی گئی، فائرنگ سکواد، اب ایک اور بات نکلی ہے، ہم نہیں کہہ رہے لیکن یہ نیروبی کے یعنی کینیا کے اخبارات اور ان کی جرنلزم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جہاں بھی ناکہ تھا، جس کو ناکہ کہہ رہے ہیں، ناکہ باقاعدہ بیریئر لگا کے نہیں تھا، وہاں سڑک پہ پتھر لگائے ہوئے تھے، چیزیں رکھی ہوئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، اس میں سے نکلے۔ تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ جو وہاں پہ جس واقعے پہ جائے وقوع جو ہے اس کے نزدیک ایک پولیس ٹریننگ اسکول ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے جرنلزم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریننگ اسکول کے بچے تھے، یعنی نوجوان تھے جو زیر تربیت تھے، انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ اب نیروبی پولیس جو ہے وہ کیا چھپا رہی ہے، مکاڈی پولیس جو ہے رپورٹ میں کیا کر رہی ہے، پھر کینیا کی حکومت کیا کر رہی ہے۔ کینیا کی حکومت کو وزیر اعظم پاکستان نے فون کیا، پھر میت آئی۔ کیا مسئلہ کیا تھا؟ کہنے والے تو نہیں باز آتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ صرف ایک تھا کہ اس کی ذبح بندی کرنا مقصد تھا، اور اب اشرف شریف کی ذبح بندی ہوئی، اور اب ارشد شریف کی ذبح بندی ہو چکی ہے، وہ دنیا میں نہیں رہا، لہٰذا اس کی وطن واپسی کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ آج وہ وطن واپس آ جائے گا، لیکن ایک تابوت میں پیک ہو کے۔ یہ سانحہ ہے، یہ غلط فہمی کا رزلٹ ہے، یہ ظلم ہے، اس ستم کا بدلہ کیسے ملے گا؟ تحقیقات کی جائے عالمی سطح پر، یہی مطالبہ ہے تمام صحافتی تنظیموں کا، تمام سیاسی لیڈروں کا۔ صدر پاکستان نے بھی افسوس کیا، وزیر اعظم پاکستان نے بھی افسوس کیا، آصف علی زرداری نے بھی افسوس کیا، لیکن اس افسوس سے کیا وہ دکھیاری ماں کا غم ختم ہو جائے گا جو بھی دنیا میں اکیلی بچی ہے؟ یا وہ جوان سال بیوہ جس کے 2 بچے ہیں، جس کو اس نے لے کے ساری زندگی پالنا ہے، وہ کیا جواب دے گی جب وہ بچے بڑے ہوں گے کہ اس کے باپ کس انداز میں مارا گیا، اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی دھرتی ماں سے دور کیا، لیکن پھر بھی مارا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ کیسے مارا گیا؟ اس سلسلے میں بہت سے بیانات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن حالات جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی انٹرنیشنل سطح پر جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ ایک انسان قتل ہوا، خاص طور پر اسلامی ملک یا اسلامی مملکت کے حوالے سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے، جہاں ہمارا ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، لہذا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ارشد شریف کی ذبح بندی چاہتی تھی، جو اس کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اچھا، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں یہی جو میں کہہ رہا ہوں یا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہو، لیکن ہر شخص، ہر پاکستانی شخص، ہر محب وطن شخص یہ چاہتا تو ہے کہ سامنے وہ کہانی آئے، لیکن کہانی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہانی بھی اپنے انجام تک نہیں پہنچے گی، اسی طرح جس طرح ماضی کی کہانیاں جو ہیں وہ فائل میں دب کے رہ گئی ہیں۔ اب معاملات تو اچھے نہیں ہیں۔ آج رات تک جست خاکی پاکستان آ جائے گا، کل شام تک ان کی سپرد خاک بھی کر دیا جائے گا، تدفین بھی ہو جائے گی، لیکن چانسز یہ بھی ہے کہ شاید جمعرات کی صبح ان کو تدفین ہو۔ اچھا، ارشد شریف خود کہا کرتے تھے کہ دیکھیں میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں خوف زدہ نہیں ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک مشن بطور صحافت کو اپنایا ہوا ہے، میں اس میں کام کر رہا ہوں، حق سچ کی بات کرتا ہوں، لیکن کیا اس کی موت کا سچ جھوٹ کے لوگوں میں، یہ جھوٹ کے پرندے میں دبا دیا جائے گا؟ یہ اس کی روح سوال تو ضرور کرے گی، ہم سے بھی، آپ سے بھی، اور ذمہ داروں سے بھی، حکومت پاکستان سے بھی کرے گی، حکومت کینیا سے بھی کرے گی کہ اے ظالموں، اے طاقتوروں، سچ بولنے کی کوئی تو راہ نکالو، لوگوں کو سچ تو بتاؤ، جھوٹ کب تک تمہارا چلے گا؟ مجھے بہت سے ٹیلی فون آئے اور بہت سے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کل کے میرے پروگرام پر، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا نام ہے قیصر انجم، جس نے صحافت کے سمندر میں مجھے دھکا دیا تھا، اور بہت کم عمری میں، جب میں 10ویں کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میں اسے مشن سمجھ کے آیا تھا۔
آئیے اس کے جذبات سن لیں آپ بھی، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ لوگ کس قسم کے جذبات رکھتے ہیں۔ انہیں ٹیلی فون کال کی مجھے، تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ بھی سنیں، اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ آواز، یہ انداز، یہ دکھ پوری قوم کا دکھ ہے، اور پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ ایک خوبصورت انسان، ایک اچھا کمپیئر، ایک صحافی، ایک سچ بولنے والا یا مستقبل کی راہیں دکھانے والا ہم سے جدا ہو گیا، اور جس بے دردی سے اسے مارا گیا، کیوں مارا کیا گیا، اس کا ظلم کیوں کیا گیا، اس کا جرم کیا تھا، یہ انکشافات سامنے آنے چاہیے، سچ و جھوٹ کا پتہ لگنا چاہیے۔ اب یہ اس کی آواز سنیں، کیسر انجم کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور کتنا کرب محسوس کر رہے ہیں، اسے پاکستان کی آواز سمجھیں۔ السلام علیکم ناصر نقوی صاحب، آپ کے عثمان دوزار کا پروگرام بھی دیکھا، ارشد شریف کا بھی دیکھا، ابھی بھی لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب خواب ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ نہ جانے کب تک کتنے ارشد شریف ہیں جن کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ایسے گولیوں سے چھلنی کیا جاتا رہے گا۔ الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے یار۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشد شریف کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ان کے گھر میں یہ تیسرا ماتم ہے، پہلے باپ، پھر اس کا میجر بھائی، اور اب جب اس کی لاش اس کے گھر میں جائے گی تو کوہرام مچ جائے گا۔ صف ماتم تو سارے ملک میں بچھ گئی۔ اس ماں کا کیا ہوگا؟ اس 4 سال بیوہ کا کیا ہوگا؟ اس کے بچوں کو کیا ہوگا؟ اور اس کے دوستوں کا کیا ہوگا؟ اس کے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ تو دنیا سے چلا گیا، بڑی شان سے رخصت ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ مہدی حسن نے کسی فلم کے لیے ایک گیت گایا تھا جس میں کہ موت کی دھمکیاں نہ دو مجھ کو، موت کیا زندگی نہیں ہوتی۔ اس نے تو ایک ایسیوں، جب تک یہ دنیا ہے صحافت کا نام رہے گا، ارشد شریف بھی زندہ رہے گا، ہماری نظروں سے دور چلا گیا۔ ایک قلم قبیلے کا ایک ایسا نوجوان جس نے قدم قدم پہ پاک دھرتی کے لیے محبتوں کے پھول نچھاور کیے، وہ آج ہم میں نہیں۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے یار، کاش اس پہ کچھ کہہ سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، مولا کائنات کے صدقے اس ملک واللہ میاں ان ظالموں سے بچانا جن کی اندھی گولیاں معصوم انسانوں کو چھلنی کر دیتی ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کیسر انجم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسر انجم کا دکھ جو ہے اسے اس کا اپنا دکھ نہیں ہے، اس کی رشتہ داری نہیں تھی ارشد شریف سے، لیکن اسی طرح کسی کی بھی رشتہ داری نہیں تھی۔ چند رشتہ دار ہوں گے، خاندان کے لوگ ہوں گے، ان کا دکھ اپنی جگہ، دکھیاری ماں کا دکھ اپنی جگہ، لیکن دکھیاری ماں نے کہا عمران خان سے کہہ دو میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہیں کہہ دیا تھے، تو وہ جانتی ہیں کس مشن پہ تھے، کیا کر رہے تھے، کیا نہیں کر رہے تھے، لیکن بات تو سیدھی سی ہے کہ ہم آپ سب سچ چاہتے ہیں، حق کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ باتیں جو ہے عام ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں حق سچ کی فضا قائم ہو، اور ہم ایک دوسرے کو یعنی رواداری اور برداشت سے ایک دوسرے کا سامنا کر سکیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔